बेटियों का नसीब चांद से ज्यादा रोशन हो जाएगा। जिस घर में भी कुरान पाक की ये सूरत पढ़ी जाएगी, उस घर में बेटियों के लिए रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। जैसा रिश्ता चाहोगे मिलेगा। बेटियां अपने घरों में राज करेंगी और जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी, वैसा ही उन्हें मिलेगा। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खास तौर से अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं जिनके रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, उन्हें ऐसा वजीफा बताने वाली हूँ जो दिनों में उनके नसीब को खोल देगा। उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनकी जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह चाहें, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हैंडल करें। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी एक हाँ के मुंतजिर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और बहनें ये सूरह मुबारका पढ़ें कि जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफे की बरकत से उनके शोहर, बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे। उनको पूरे खानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। उनके हाँ में सबकी हाँ और ना में सबकी ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की डोर उनके हाथ में होगी। जिस अंदाज में चाहेंगी जिंदगी बसर कर पाएंगी। अलगज ये वजीफा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी, उसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। प्यारे नाज़रीन कराम, जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीबों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि उनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता, और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी उनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हजारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने वाली हूँ उसे अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हों तो उस वजीफे की बरकत से वो सब अच्छे और बेहतरीन घरों में भी आई जाएंगी। बड़े से बड़े खानदान आपके पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह पाक ऐसे असबाब मुहैया फरमा देगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन कराम, कौन सा वजीफा करना है, कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़नी है, इस सूरत के साथ कितनी बार दरूद पाक पढ़ना है, किस वक्त ये वजीफा करना है, तो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ पूरी तफसील से बताएंगे। वजीफा ये है कि कुरान पाक की इस बाबरकत सूरह मुबारका को सिर्फ एक मरतबा हर रोज पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है, लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ ली जाए। लेकिन अगर इस सूरह मुबारका को कुरान नमाज फजर के बाद पढ़ सके तो ज्यादा बाइसो बरकत व आफियत होगा, वरना पूरे दिन भर में भी किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा जरूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में आता है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहां 3 दिन तक नहीं आता, और जब सूरत पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस में या मुतहद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारका का पढ़ना बाइस से बरकत और सवाब है। हदीस मुबारका में भी इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। चुनाचे हदीस मुबारका में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है।
اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہیں چل سکتا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے والوں کے لیے حسرت اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور بزرگان دین نے اس سورہ مبارکہ کو اس انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے بند نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ پیارے ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جب بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اچھی طرح سے باوضو ہو جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کو کسی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ مثلا صبح فجر کی وقت اٹھیں، سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کریں اور باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کریں، پھر 2 فرض پڑھنے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر کم سے کم 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یہ آپ کی فجر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی قرآن پاک کی یہ سورت تلاوت کریں، لیکن اگر چاہیں تو وہاں سے اٹھ کر صوفے یا بستر پر بیٹھ کر بھی قرآن پاک کی یہ سورت تلاوت کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سورت تلاوت کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ہر وظیفے اور ہر عمل کے لیے درود پاک اس قدر ضروری کیوں ہے؟ علماء کرام کے اس جواب میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں جو بھی علم القرآن ملا ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں ہی ملا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی عملیات کرتے ہوں تو سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ درود پاک ہر حال میں مقبول ہے، یعنی آپ بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، کسی بھی انداز میں درود پاک پڑھیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں مقبول ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی بھی عملیات سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا وہ عمل بھی درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ درود پاک ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر پریشانی کا حل ہے۔
لہٰذا جب بھی ہم اپنی کسی حاجت کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو درود پاک کی برکت سے اس عمل کو تاثیر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر درود پاک اور اس عمل کی برکت سے ہمارا وہ معاملہ ضرور ضرور حل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ لہٰذا ہر عملیات کے آغاز اور اختتام میں درود پاک ضرور پڑھیں۔ پہلے دن کے باقی حصوں میں ہر وقت درود پاک کو اپنی زبان پر جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے صبح سے لے کر شام تک کثرت سے درود پاک پڑھا تو اس کی دنیاوی اور اخروی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت اپنے دست اقدس میں لے لیتا ہے، اور پھر اسے دنیاوی اور اخروی معاملات میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی رنج اور ملال نہیں رہتا، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لے، پھر قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دنوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں ہر طرح سے کے جادو ٹونے کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں روزانہ بلا ناغہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو اس گھر کے تمام افراد کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ شیطان کو اس گھر سے میلوں دور بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عامل اور جادوگر جتنا بھی زور لگا لے، اپنے تمام شیاطین کو حاضر کر کے اس گھر میں حملہ آور کر دے، لیکن اس سورہ مبارکہ کی برکت سے شیطان کا ذرا برابر بھی زور نہ چلے گا، بلکہ وہ شیطان جب اپنے ایسے گھر پر حملہ آور ہوں گے تو اونڈے منہ زمین کے گہرے گڑھوں میں جا گریں گے اور ایسی چوٹ کھائیں گے کہ کبھی زندگی میں دوبارہ ایسے گھر کا رخ نہیں کریں گے کہ جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ ہر روز بلا ناغہ پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے مشاہدے میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ایسے گھر پر جادو کرنے والے جادوگر خود ہی اپنی جادو کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جادو سے توبہ طائب ہو گئے۔ ناظرین محترم، یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت یعنی سورۃ البقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں وہ اس سورہ بقرہ کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے، اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو اپنی مرضی سے کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، اس وقت پہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت کے بھی آپ کو آسانی سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ سکیں پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے۔ رب العزت ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں، یعنی اگر آپ اپنی بہن، بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں، اور اس کا مطلب
ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی نام ضرور تحریر کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ اس عمل کی اجازت عام ہے، خود بھی یہ عمل کریں اور اپنے تمام پیاروں اور عزیزوں کو بھی یہ عمل بتائیں۔ کوشش کریں کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔